अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। इत्तेफाक की बात है कि गुज़िश्ता 2 दिन से जहाँ मुस्लिम दुनिया बिलअमूम चाँद की रुयत के हवाले से मौसूल होने वाली शहादतों की शरई हैसियत का तयन करने में मसरूफ़ थी, तो वहाँ अमरीकी कांग्रेस अपने मुल्क की इंटेलिजेंस कम्यूनिटी की शहादतें वो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसका मकसद सदर ट्रंप के ईरान जंग के फ़ैसले की कानूनी और अखलाकी हैसियत का जायज़ा लेना था। अब गुज़िश्ता रोज़ हमारी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान तो कर दिया कि उसे कोई शरई शहादत मौसूल नहीं हुई है, और यकीनन ये फ़ैसला दुरुस्त होगा, चूँकि शरीयत के मामलात को ज़ाहिर है कि उलमा किसी भी आम शख्स के मुकाबले में बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इस फ़ैसले से कहा जाता है कि कुछ तोहम परस्तों ने भी सुख का सांस लिया है, क्योंकि ऐसे हलकों में तारीख़ी तौर पे जुमे की ईद को हुक्मरानों के लिए भारी समझा जाता है, मगर अब लगता ये है कि ये खुशी शॉर्ट लिव्ड साबित हुई है और गेम वो अभी बाकी है, क्योंकि 7 समंदर पार अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अपनी कांग्रेस के सामने गवाही दी है कि पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। तो अब ये बात हुई अमेरिका की सेनेट कमेटी में, जिसमें शामिल सेनेटर्स ने ईरान जंग के तनाजुर में अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से सख्त सवालात किए, जिसका मरकज़ी नुक्ता ये था कि क्या अमेरिका को ईरान से कोई फ़ौरी ख़तरा लाहक था या नहीं था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि एक सेनेटर ने यहाँ तक कहा कि हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में गवाही ही दे दें कि क्या अमेरिका को ईरान से कोई फ़ौरी ख़तरा था। लेकिन इस सवाल पर इंटेलिजेंस कम्युनिटी वो गोल गोल घुमाती रही, जिस पर फिर कुछ सेनेटर्स ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अपने ही जमा किए हुए तहरीरी जवाब से कुछ इक्तसाबात वो पढ़कर सुनाए, जिसमें ये बताया गया कि गुज़िश्ता साल के हमले से ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद हो गया था और जंग से पहले तक ईरान ने इसको दोबारा तामीर करने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन फिर भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड टस से मस नहीं हुई और अपनी ही दी हुई तहरीर की ज़बानी शहादत देने से गुरेज करती रही। क्या अब इस माहौल में तुलसी गबार्ड ने आउट ऑफ ब्लू पाकिस्तान का जिक्र किया? क्या उनको ये नहीं पता था कि इस बयान के फिर असरात क्या होंगे? चूँकि अमेरिका की कौमी सलामती को लेकर पाकिस्तान के हवाले से जिन 2 रेड फ्लैग्स की निशानदेही तुलसी की तरफ से की गई है, वो हैं एटमी हथियार और उनको डिलीवर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब इन 2 ही ख़तरात को बुनियाद बनाकर अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान के नेक्स्ट डोर ईरान पर पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि शिद्दत से हमला आवर हैं, जिसके पीछे कोई ठोस दलील के बजाय एक सहयूनी मंसूबा है, जिसकी वेव लेंथ सदर ट्रंप की ब्रेन वेव से मिल गई है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर असेट्स और वेपन्स डिलीवरी सिस्टम हैं, जिनके पीछे एक डिक्लेयर्ड डॉक्ट्राइन है, जिसमें ये बताया गया है कि इनका बुनियादी मकसद वो भारत के ख़िलाफ़ डेटरेंस है। तो फिर तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान का क्यों आखिर नाम लिया, और ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया बल्कि उन ममालिक की सफ़ में भी शामिल किया जो उनके ख़्याल में अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं, जिसमें रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान शामिल हैं। तो अब इससे आप पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी थ्रेट परसेप्शन का अंदाज़ा बखूबी लगा लें कि पाकिस्तान को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। अच्छा, अब इस लिस्ट में शामिल रूस और चीन से तो अमेरिका कभी भी बराह रास्त आपको पता है कि वो नहीं उलझेगा। यही मामला शुमाली कोरिया का भी है, जिसके ख़िलाफ़ तो शायद सदर ट्रंप की ब्रेन वेव भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में भी उन्होंने शुमाली कोरिया के डिक्टेटर से हाथ मिलाने में ही आफ़ियत समझी थी, और वैसे भी वो खुलेआम इश्तियाल दिलाते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में शुमाली कोरिया ने 10 मज़ीद बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया और उनका रुख जो है वो जापान की तरफ रखा, लेकिन अमेरिका वो इस पर मुतवज्जा नहीं हुआ। लिहाजा इधर तो अमेरिका कभी नहीं जाएगा ना, पीछे रह गया पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान के हवाले से इनका मंसूबा क्या है, तो इस पर मैं अपना जो तज्ज़िया है वो इसी व्लॉग में आगे दूंगी, और आपसे भी मैं ये कहूँगी कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन पहले इस बयान की ज़रा अहमियत को समझने के लिए हमें इस तनाजुर को जानना ज़रूरी है। तो इस हवाले से ये 3 बुनियादी सवाल वो फितरी तौर पे जहन में आते हैं। एक ये कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये क्या बला है, और दूसरा ये कि इसकी असेसमेंट का अमेरिका के फ़ैसलों में क्या किरदार है, और तीसरा ये
کہ ایران جنگ کے دوران پاکستان پر دائرہ لگانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو آئیے ذرا ون بائی ون ان تینوں سوالوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ انٹیلیجنس کمیونٹی کی اصطلاح جو ہے یہ امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی ایک یونین سے مراد لی جاتی ہے، جس میں 18 کے قریب مختلف خفیہ ادارے ہیں، جن میں CIA، FBI اور نیول انٹیلیجنس نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دیگر ملٹری انٹیلیجنس یونٹ بھی ان میں شامل ہیں۔ ان سب کا ایک جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے جو کہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے ماتحت کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی موجودہ سربراہ وہ تلسی گبارڈ ہیں، جن کے بیان پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس کمیونٹی کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی کام سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ، جس میں امریکی صدر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل شامل ہیں، ان کو بروقت درست اور قابل اعتماد معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور دفاع کے حوالے سے باخبر فیصلے کر سکیں، جس کے لیے یہ ادارے پھر دوسرے ممالک، تنظیموں یا افراد کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں، دہشت گردی، جاسوسی اور دیگر خطرات سے بچاؤ کے لیے پیش بندی کرتے ہیں۔ تو جناب اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کی رائے کی اہمیت کیا ہے؟ تو عام طور پہ صدور انٹیلیجنس رائے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن یہ صدر کی پھر ثوابدید ہے کہ آیا وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ البتہ صدر دنیا میں کوئی کارروائی اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے صدر کے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس کی موجودگی کا ہونا وہ بہت ضروری ہے تاکہ صدر کے فیصلے کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اچھا، اب اس کی مثال ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امریکی صدور نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور دہشت گردی سے خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے خفیہ اداروں کی رپورٹس کا سہارا لیا، جس کی بنیاد پر پھر آپ نے دیکھا کہ افغانستان، عراق، شام اور لیبیا میں مداخلت کی گئی۔ اچھا، وہ ویسے الگ بات ہے کہ امریکہ جہاں بھی گیا وہ اپنے پیچھے انتشار اور کانفلکٹ وہ چھوڑ کر بھاگا، جس سے پورا خطہ ظاہر ہے کہ پھر متاثر ہوا ہے۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ ایران جنگ کے دوران تلسی گبارڈ نے پاکستان کے نام پر یہ دائرہ کیوں لگایا؟ تو اس حوالے سے پہلے پاکستان کے فورن آفس کا جو بیان ہے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اب فورن آفس نے تلسی گبارڈ کے بیان کو مسترد کیا ہے۔ فورن آفس کا کہنا ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہے، یہ کسی کی جارحانہ عزائم کا حصہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان کے پاس تو دوسرے بر اعظم تک مار کرنے والا میزائل ہی نہیں ہے، یعنی کہ امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر فورن آفس نے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ بھارت کے پاس تو 12,000 کلومیٹر سے زائد رینج والے میزائل ہیں جو کہ کانٹیننٹ کراس کر سکتے ہیں، جبکہ بھارت وہ ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن بھارت سے امریکہ نے کسی خطرے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو جناب، کیا یہ بات امریکہ بہادر کو نہیں پتا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ کوئی پہلی بار تو سامنے نہیں آ رہا۔ 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن دور کے اختتام کے وقت بھی امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر نے ہو بہو بالکل ایسی ہی بات کی تھی، جس پر اس وقت کے فورن آفس نے یہی جواب دیا تھا، لیکن پھر امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام سے منسلک کچھ کمپنیز پر پابندی لگا دی تھی۔ پھر جناب اب کیا وجہ ہے کہ اس معاملے کو یہ دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ کیا اس بار بھی کوئی قدم اٹھانے کا ارادہ ہے یا دباؤ ڈال کر کوئی اور بات منوانی ہے؟ تو میری رائے میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے ایٹمی اور میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو مڑوڑ ہے نا وہ اس اسرائیل کو ہے، جس کا خطے کے حوالے سے ایک خواب ہے، جس کی راہ میں اب اس کا خیال یہ ہے کہ دو ممالک جو ہیں وہ حائل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ ایک تو ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تو ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار تیار حالت میں موجود ہیں، اور اس اسرائیل کو بڑی اچھی طریقے سے یہ پتا ہے کہ پاکستان پر براہ راست حملہ کر کے ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے خیال میں اس بیان کی ایک بنیادی اور ایک ضمنی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب بنیادی وجہ اسرائیل کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کو نیوٹرلائز کرنا ہے، بھلے وہ دباؤ ڈال کر کرے یا پھر اسرائیل کو تسلیم کروا کر، اور جو ضمنی وجہ ہے وہ ایران کے خلاف جنگ میں پاکستان کو فریق بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے نا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہوں کہ جو وزیر اعظم ابھی کچھ دن پہلے تک ان کو عالمی امام بننے کی پیشکش کرتا تھا وہ اچانک سے خاموش ہو گیا ہے، بلکہ پاکستان نے
براہ راست یا بالواسطہ بھی امریکی اقدام کی مذمت نہیں کی، لیکن ہاں حمایت بھی تو نہیں کی۔ اچھا ویسے اب اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ وہ آپ اس بات سے لگائیں نا کہ ابھی یہ 2 دن پہلے صدر ٹرمپ جاپان سے جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا گلہ کر رہے تھے، پھر گزشتہ روز جاپان کے وزیر اعظم نے انہیں فون کیا اور ان سے یہ کہا کہ سر آپ دنیا میں واحد شخص ہیں جو امن لا سکتے ہیں، اور جس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے اپنا جو بیان تھا اس کو بدلا اور یہ کہا کہ جاپان زبردست مدد کر رہا ہے اور وہ نیٹو کی طرح نہیں ہے جو کچھ نہیں کر رہا۔ تو جناب اب ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کی تعریفیں سننے کے لیے بھی ان کے کان ترس رہے ہوں، لیکن جناب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا نا، کیونکہ ایسے بیانات کے بعد عام طور پر ڈو مور کے مطالبات آتے ہیں، اور آج کل امریکی صدر وہ مکمل طور پہ اسرائیل کی مٹھی میں ہیں، اور اس کا ایک ثبوت وہ گزشتہ روز بھی سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے ایران کی گیس فیلڈ پر حملہ کیا، جس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطر، کویت، سعودی عرب اور UAE میں انرجی تنصیبات پر حملہ کر دیا، جس کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں وہ مزید 7% بڑھ گئی ہیں۔ اب قطر کا کہنا یہ ہے کہ LNG کی پیداواری صلاحیت میں انرجی حملوں سے 5 سال کے لیے 17% کمی ہو گئی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے 5 سالوں میں $26 ارب لگیں گے، یعنی کہ جنگ کے خاتمے کے بعد بھی انرجی شارٹیج وہ رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ایران نے تو پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ اگر اس کی انرجی تنصیبات پر حملہ ہوگا تو پھر جو دیگر خلیجی ممالک اور اسرائیل کی انرجی تنصیبات ہیں وہ بھی پھر نہیں بچیں گی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہی ہوا کہ اسرائیل نے ابتدا کی، جس کے بعد اب اگر جنگ فوری طور پہ بند بھی ہو جائے نا تو بھی انرجی کی عالمی قیمتوں کو نیچے آنے میں ظاہر ہے کہ وقت لگے گا۔ لیکن جناب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد صدر ٹرمپ کو ہوش آیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے مجھ سے پوچھے بغیر ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ کیا، اور اب میں نے اسرائیل کو مزید ایسے حملوں سے روک دیا ہے، لیکن امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان حملوں کی منظوری دی تھی۔ اچھا تو پھر اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ باپ اور پوت باہمی مشاورت سے سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ہی چال ہے جس سے اسرائیل نے امریکہ کے ایما پر ایران کے پڑوسیوں کو براہ راست جنگ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد عرب اور دیگر درجن سے زائد جو اسلامی ممالک ہیں ان کے وزراء خارجہ کا یہ ریاض میں ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ظاہر پاکستان بھی شامل تھا۔ اس اجلاس میں ایران سے خلیجی ممالک میں ہونے والے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو پھر مشترکہ طور پہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا اب یقیناً خلیجی ممالک اس جنگ میں براہ راست شرکت سے گریز ہی کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ان ممالک کو ایران کے خلاف جارحانہ کارروائی میں شامل کریں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ اگر سعودی عرب شامل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی مشکل صورتحال ہو جائے گی، تو اس جنگ میں آپ دیکھ لیں گے پھر اس طرح کی گیمز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہوا کہ مسلمان ممالک نے ایران کے خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی، جس کی ایک وجہ تو دیکھیں پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ خلیجی ممالک خود اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلم ممالک کے اجلاس میں ایران کی انرجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی مذمت نہیں کی گئی، پھر جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے فی الحال تو بھائی کسی کے اندر بھی ہمت نہیں ہے۔ خیر اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بات ویسے بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ امریکہ کے لیے وار آف چوائس اور اسرائیل کے لیے خواب کی تکمیل کا درجہ ہی رکھتی ہے، جس کی ایک اور گواہی وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ گواہی آئی ہے برطانیہ سے۔ برطانیہ کی قومی سلامتی کے مشیر جو جنگ سے پہلے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے آخری راؤنڈ میں شریک تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات میں اس حد تک پیش رفت ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر فوری جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے اسرائیلی ایجنٹ کا کردار ادا کیا اور امریکی صدر کو جنگ میں دھکا دیا۔ تو خیر اب انہوں نے دھکا دیا یا خود امریکی صدر کو بڑا شوق تھا، اب اس کا خمیازہ آپ دیکھ لینا کہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل بھگت رہا ہے۔ اب اس حوالے سے بلومبرگ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 طیارے وہ تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 6 کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور ابھی گزشتہ روز ہی ایک F-35 طیارے کو پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی ہے۔ لیکن چونکہ اسرائیل کا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے ان تمام نقصانات کے باوجود جو امریکی وزیر جنگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے
کہ ابھی جنگ کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا، بلکہ پینٹاگن نے مزید $200 ارب مانگ لیے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ تو کریں کہ ایران کا جو کل ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ ہے $8 ارب سے بھی کم، اور امریکہ کو اس سے لڑنے کے لیے مزید اب $200 ارب کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ لیکن جناب ذرا دوسری طرف آپ عزم کا عالم تو دیکھیں کہ ایران کی ویمن فٹ بال ٹیم وہ کئی دنوں بعد آسٹریلیا سے واپس ملک پہنچ گئی ہے، جس کو واپسی پر پھر ہیرو ویلکم دیا گیا، چونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد کچھ جو ان کے ٹیم ممبرز تھے وہ آسٹریلیا میں پناہ لینے کی ان کی طرف سے درخواست بھی کی گئی تھی، جس کو پھر بعد میں انہوں نے خود ہی واپس لے لیا، اور گزشتہ روز پوری ٹیم جو ہے وہ ایران واپس پہنچی ہے۔ تو اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانیوں کے نزدیک پھر نیشنل پرائیڈ کی اہمیت کیا ہے۔ جناب جہاں پر ایسی عوام ہونا تو اس کو کوئی بیرونی طاقت پھر ہرا نہیں سکتی۔ بہرحال اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے کچھ ڈومیسٹک معاملات کی، جہاں پہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے حکومت نے عمران خان کے معاملے کو بیک برنر پر ڈالنے میں حکومت جو ہے وہ کامیاب نظر آتی ہے۔ اب گزشتہ روز ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں حکومت نے عمران خان کے معائنے کے لیے 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر اڈیالہ بھیجا، جہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے سامنے عمران خان کا معائنہ کیا گیا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے یہ جو بورڈ ہے اس کو سراسر مسترد کیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے مطالبے پر قائم ہیں، جس میں عمران خان کی فیملی اور ذاتی معالجین کو بورڈ میں شامل کرنا شامل ہے۔ اچھا، اب حکومت جو ہے وہ تو ایسا کرنے پر بالکل تیار نہیں ہے، بلکہ جمائمہ خان نے وزیر اعظم سے قاسم اور سلیمان کو ویزے ایشو کرنے کی درخواست بھی دی تھی۔ اس پر پھر حکومت کے جواب میں تعاون کے بجائے ویلڈ تھریٹ کے ذریعے عمران خان کے بیٹوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں۔ اچھا وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ برٹش پاسپورٹ پر ویزا اپلائی کرنے کے بجائے نائکوب پر پاکستان کا سفر کریں، اور دورے کے دوران ان کو پھر پاکستانی قوانین کا احترام بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کا نائکوب بھی ایکسپائرڈ ہے۔ چلیں اگر نہیں بھی ہے تو بھی ویزا دینے میں بھائی یہاں پہ کیا پرابلم ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ اگر عمران خان کے بیٹے وہ برٹش پاسپورٹ پر پاکستان کا سفر کریں گے تو ان کے خلاف ضرورت پڑنے پر کارروائی کرنا مشکل ہوگا نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ برٹش ایمبیسی وہ حرکت میں آ جائے گی۔ اب ویسے تو عمران خان کے بیٹوں نے ایسا کوئی ابھی تک تو ایسا کوئی انہوں نے ارادہ اپنا ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ لیکن جناب یہ حکومت کی انسیکیورٹیز جو ہیں ان کا کیا کریں، جو پھر بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب وہ یعنی کہ خان صاحب کے بیٹے جب نائکوب پر سفر کریں گے تو شاید انہیں ڈپلومیٹک کور وہ دستیاب نہیں ہوگا، جس کے ساتھ پھر وزیر موصوف نے قوانین کا حوالہ خاص طور پر دیا ہے۔ اب قوانین کا اطلاق تو پھر سبھی کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ دفعہ 144 لگائے اور چاہے تو انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگا دے، بھئی کس نے پوچھنا ہے۔ اچھا، اب اسی حقیقت کی طرف جمائمہ خان نے بھی اشارہ کیا ہے۔ عطا تارڑ کو جواب میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نائکوب پر آنے کا مشورہ دے کر آپ کا مقصد ہے کہ قاسم اور سلیمان کے پاس برطانیہ کی پروٹیکشن نہ رہے اور آپ انہیں پاکستان آنے پر گرفتار کر لیں۔ اب ایسی چالاکیوں سے حکومت عمران خان کے معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ مینج کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے پھر پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر عید کے بعد تحریک کا اعلان کیا ہے، جسے عمران خان رہائی امن موومنٹ کا نام دیا ہے۔ اچھا، ویسے اس کا تصور وہ عمران خان رہائی فورس والا ہی ہے، صرف نام تبدیل کیا ہے، کیونکہ فورس کی وجہ سے پھر یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ شاید کوئی عسکری ونگ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال اب پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کے بعد پورے ملک میں 10 لاکھ نوجوانوں کو رجسٹر کیا جائے گا، جس کے بعد اس تحریک کے مرکزی عہدیداروں کا اعلان ہوگا جو یہ سلسلہ ضلع اور تحصیل کی سطح پر لے کر جائیں گے، اور پھر ان کے ذریعے عمران خان کی رہائی اور آئین کی بحالی کی مہم وہ شروع کی جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے میں اپنے گزشتہ ایک ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کافی عرصے سے یہ کوششیں کر رہے تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین کی قیادت ابھی ایسی کسی بھی قسم کی تحریک کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت نے طاقت کے زور پہ ماضی کی طرح ایسی کسی بھی تحریک کو کچل کے رکھ دینا ہے، لہٰذا سنبھل کر چلنا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف نہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے اور نہ انتظامیہ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سہیل آفریدی نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور ان سے یہ کہا ہے
کہ عید کے موقع پر عمران خان اور بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ خط بھی تحریک تحفظ آئین کے مشورے سے ہی لکھا گیا ہے تو بہت جلد اس کوشش کا بھی ظاہر ہے کہ پتہ چل جائے گا، لیکن ماضی کی روشنی میں گمان یہی ہے کہ عید گزر جائے گی اور وزیر اعظم وہ پوچھتے ہی رہ جائیں گے۔ اب ان حالات میں تحریک کا مستقبل پھر کیا ہوگا تو یہ عید کے بعد ہی ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا۔ اچھا، پھر دوسری طرف حکومتوں کی حالت یہ ہے کہ بھی گزشتہ روز کراچی میں ہونے والی بارش نے ایک بار پھر یہ جو سندھ حکومت ہے اور کراچی کی جو شہری حکومت ہے نا، اس کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب تک رپورٹ ہوا ہے کہ مختلف حادثات میں کم از کم 19 افراد جان سے جا چکے ہیں، کئی علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی ہے اور ابھی آگے پھر بارش کی پیش گوئی ہے، تو پھر اللہ ہی رحم کرے، چونکہ سندھ حکومت تو کسی بھی ایسی ایمرجنسی کے لیے بالکل بھی تیار دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اچھا، ابھی حال ہی میں کہا گیا کہ آصف علی زرداری نے صوبائی قیادت کو 3 ماہ کا وقت دیا ہے کہ اپنے معاملات یہ درست کر لیں۔ لیکن جناب، سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ جو حکومت گزشتہ 20 سالوں میں اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکی، بہتر نہیں کر سکی، وہ 3 ماہ میں کیا کرے گی؟ لیکن وہ عوام کے ساتھ انہوں نے مذاق بھی تو کرنا ہے نا۔ خیر، اچھا، آج چاند رات ہے اور ہمارا جو اگلا ولاگ ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا، تو میری طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک، اور اس موقع پر میری دعا یہ ہے کہ یہ عید ہر پاکستانی کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے اور پوری دنیا بالخصوص فلسطین، لبنان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔